बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान की मैशियत वेंटिलेटर के ऊपर है। डॉलर पाकिस्तान के अंदर बेकाबू हो चुका है। शरह सूद की बात करें तो वो 20% पर पहुंच चुकी है। महंगाई की बात करें तो उसका 58 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। सवाल ये है कि क्या हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, इस्तीफ़ा अपना पेश करेंगे? इसके ऊपर बात होगी। हमारी तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। पाकिस्तान की मैशियत पाकिस्तान की सियासत के साथ लिंक्ड है। सियासत की हम बात करते हैं तो इलेक्शन पर सवाल आता है कि इलेक्शन कब होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद भी इबहाम क्यों पैदा हो रहा है, इस सवाल का जवाब भी लेंगे आमिर साहब से। और इसके साथ साथ ज़ेरे तामीर बाराकहू बाईपास जिंदा जानों को निगलने लगा है। एक ही हफ्ते के अंदर 2 बड़े खतरनाक किस्म के हादसा रूनुमा हो चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि सीडीए की गफलत है या फिर शहबाज स्पीड का ये करिश्मा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आमिर साहब, जैसे मैंने कहा कि सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। हमारी जो इकॉनमी है उसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं क्योंकि एक आम आदमी का इंटरेस्ट हमारी इकॉनमी से किसी ना किसी तौर जुड़ा रहता है। सवाल ये है कि बदले में मिल क्या रहा है? हमारे साथ एग्रीमेंट तो अभी तक नहीं हो सका, तो ये इतना बड़ा बोझ हम क्यों उठा रहे हैं? ये एग्रीमेंट ना होने की वजह से ही ये सारा गंद पड़ा हुआ है और हम पूरा मुल्क जो है मुकदमात के पीछे, सुप्रीम कोर्ट के पीछे, आपस की लड़ाइयों के पीछे, इलेक्शन के पीछे, ऑफ कोर्स उस बेयकीनी की वजह से, ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ये मुआशी अदम इस्तेहकाम चल रहा है। पर आज 2 बड़ी खबरें हैं जिसकी वजह से बाकी महंगाई भी होने जा रही है, बड़ी खौफनाक होने चाहिए। और लोगों को रमज़ान का महीना आने वाला है, डराते हुए बड़ी शर्म भी आती है, मगर क्या करें, खबर है देनी पड़ती है। एक तो ऑफ कोर्स हर एक की नॉलेज में आ गया है कि आज डॉलर का इंटर बैंक रेट 19 रुपये बढ़ा है। इंटर बैंक है कि जो सरकारी तौर पे स्टेट बैंक ने खुद बढ़ाया है और ये अब 285 रुपये तक जा चुका है। और उसके बाद ओपन मार्केट में फिर ये 300 रुपये तक जा रहा है, मिल रहा है। 15 रुपये का फ़र्क आ रहा है। यानी इसकी वजह से पहले भी यही प्रॉब्लम थी कि जब ये ज़्यादा मार्केट और इंटर बैंक का रेट बढ़ता है तो फिर वो जो बाहर से पैसा आता है वो कम होना शुरू हो जाता है। हवाला हुंडी के ज़रिए लोग नाजायज़ तरीके से भेजते हैं और पाकिस्तान के रेमिटेंसेस तरसीलात कम हो जाते हैं और हमारे आगे डॉलरों की कमी का एक मसला दरपेश है, वो मज़ीद बढ़ जाता है। और ज़ाहिर है जब डॉलर का ये मामला होता है तो हर चीज़ फिर महंगी हो जाती है, उसका तमाम चीज़ों पे असरात पड़ते हैं। हर चीज़ जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं उस पर भी असरात पड़ते हैं। हमारी एलसीज खुलने में भी इतराज़ हो जाता है, हमारे पेट्रोल ख़रीदने में भी वो प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर उसके बाद ये है कि इसकी वजह क्या है। तो वजह एक जो बताई जा रही है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में जो अभी मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में भी ये बात डिस्कस हो रही थी कि वो अपना नोट नहीं, उनके जर्मनी में करेंसी छापते हैं, वो छाप ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ 320 रुपये का डॉलर चल रहा है। अफगान ट्रेड जिस तरह से हो रही है। और ये हफीज़ पाशा साहब से भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब जब तक आप नहीं रोकेंगे, और ये IMF भी ये कह रहा है कि आपने जो इनके साथ जब तक आप कटेल नहीं करेंगे, बॉर्डर को सही तरीके से सील नहीं करेंगे तो ये डॉलर वहाँ जाता रहेगा। हर रोज़ ये कई मिलियंस में, लाखों में और मिलियंस के अंदर वहाँ पे जा रहा है और आप नहीं रोक रहे जब इतना ज़्यादा फ़र्क है। और डॉक्टर हफीज़ पाशा के बकौल, वो पाकिस्तान के मोतबर तरीन, उनको मैं मुआशी माहिर समझता हूँ, उनके बकौल ये एक विशियस साइकिल है कि हम ये इंटर बैंक्स को मार्केट के रेट से मैच करते रहेंगे, वो आगे जाता रहेगा और फिर हम करते रहेंगे। और ये बुनियादी जो IMF की जो मेजर एक शिकायत है वो 2 हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं कि ये हम झूठ बोलते हैं कि हम उनसे वादा करते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं, इलेक्शन के मौसम में मुकर जाते हैं। इलेक्शन के मौके में मुकर जाते हैं। या इसहाक डार साहब की एक हिस्ट्री है मुकर जाने की। ये एक दफ़ा फिगर फजिंग के अंदर पाकिस्तान को जुर्माना इन्होंने करवाया था कि ये झूठ बोल रहे, पकड़े हुए भी गए थे। और फिर ये तरीक़ाकार है कि ये पाकिस्तान के मुतालिक उनको शिकायत है कि हम वादा करते हैं कि ये करेंगे और फिर बाद में देखते हुए कि सियासी मफाद हमारा और आवाम को खुश करने के लिए उससे बदल जाते हैं। अब वो कह रहे हैं पहली सारी चीज़ें करें, बिजली भी इतनी महंगी करें, एक्सचेंज रेट भी अपना डॉलर भी बढ़ाएं और गैस भी बढ़ाएं, तमाम ये चीज़ें पहले करें
اور وہ بعد میں پھر ہم غور کریں گے، وہ ہو نہیں پا رہا، اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں گول پوسٹ آگے جانا، کہ آپ یہاں تک اے سے بی میں پہنچتے ہیں تو وہ سی تک چل جاتے ہیں، سی تک پہنچتے ہیں تو وہ ڈی تک چلے جاتے ہیں، کہ وہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. اور یہ مسئلہ شروع ہوا خاص طور پہ جو وہ مفتاح اسماعیل کی آلموسٹ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد اسحاق ڈار کا صاحب کو جو لایا گیا، اور میں نہیں یہ کہہ رہا، مفتاح صاحب وہ خود ہی آج کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ جناب یہ میں نے آلموسٹ کر لیا تھا، مگر ان کو اسحاق ڈار صاحب کو لگا دیا گیا، اور ان پہ وہ اعتبار نہیں کرتے، ان کا رویہ بھی بات کرنے کا ٹھیک نہیں ہوتا، جس طرح کی وہ بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم ان کو سمجھا دیں گے، کیا سمجھتی ہے یہ میں، وہ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح ہم ان سے بھیک نہیں مانگنے جا رہے، وہ ہمارے سے بھیک مانگنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ رہتا ہے. اور دوسرا جو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ آج اور ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے کہ شرح سود جو ہے نا، وہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 300 پوائنٹ بڑھا کے 17% سے 20% کر دیا ہے. ایک ساتھ 3%. اب یہ بڑی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ جناب یہ بینکوں سے جو قرضہ لیا جاتا ہے، اب شرح سود جب 17 سے 20% ہو جاتی ہے تو اس سے آٹومیٹکلی جو پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ 250 وہ تقریباً 1100 ارب روپے بڑھ جاتا ہے. جو ہمارا ڈومیسٹک قرضہ ہے وہ 1100 ارب سے مزید 1100 ارب روپے بڑھ جاتا ہے. اور انہوں نے جو ایک اس کے لیے وجہ بتائی ہے کہ جی ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہی ہے، کیونکہ یاد رہے کہ مہنگائی جو ہے 1965 کے بعد 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ 31% مہنگائی اس وقت سی پی آئی جسے کہا جاتا ہے وہ افراط زر جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے سی پی آئی میں، اور جو خوردونوش کی مہنگائی ہے وہ 45% تک جا چکی ہے. چلے شامل کر لیتے ہیں. میرے خیال میں حامد میر صاحب سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر وقت کے لیے بہت شکریہ. میں بالکل حامد میر صاحب کی طرف یہ آ رہا ہوں، بس 1 منٹ میں مجھ سے بھی شیئر، ان کے بعد میرے سے زیادہ اس چیز کی سمجھتے ہیں. میں کوئکلی بتا دوں کہ آج ڈرا دیا ہے حفیظ پاشا صاحب نے. انہوں نے کہا جناب کہ ہماری جو گروتھ ہے، شرح نمو جو ہے وہ -1 سے -2 تک جا سکتی، گر سکتی ہے جون تک. انہوں نے کہا جی افراط زر جو ابھی 31% ہے یہ 35% تک ہو جائے گی، اور جو فوڈ انفلیشن ہے رمضان کا مہینہ اور خرد و نوش 45% تک ہو جائے گی، اور بے روزگاری جو ہے وہ مزید جو ہے 20 لاکھ افراد بے روزگار ہوں گے، اور غربت کی لکیر سے پہلے ہی جو ہے 6 کروڑ کے قریب لوگ موجود ہیں، 2 کروڑ لوگوں کا اور اضافہ ہو جائے گا. غربت کی لکیر وہ لکیر ہوتی ہے کہ جس سے نیچے گزارا نہیں ہو سکتا. 8 کروڑ آپ سمجھ لیں تقریباً پاکستان کا آدھی سے تھوڑا سا کم جو ہے پورا ملک غربت کی لکیر سے ان کا گزارا نہیں ہو پا رہا. تو یہ تو ہیں خوفناک فگرز. حامد میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت نکالنے کا. آج یہ خبریں چل رہی تھیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو ہمارا آئی ایم شور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی اس مسئلے پہ بات کی ہوگی، کیونکہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بن گیا ہے. اس کا صرف عوام کے اوپر اثرات نہیں ہیں، ہم ایل سیز نہیں کھول پا رہے، اور آئی ایم شور آرمی کے اوپر بھی ڈائریکٹلی اثرات پڑیں گے کہ سپیئرز چاہیے ہوتے ہیں وہ نہیں پے پاتے. تو آئی ایم شور یہ باتیں کی ہوں گی. آپ کا کیا اندازہ ہے؟ عامر صاحب، میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، نہ ہی مجھے اس میٹنگ کی تفصیلات کا پتہ ہے، اس لیے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. نہیں وہ تو بالکل نہیں لگا سکتے. پر حامد میر صاحب آپ کے خیال میں یہ کل عدالت سے سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، تو ہم یہ امید کر رہے تھے کہ اس سے عدم سیاسی استحکام سے تھوڑا کمی آئے گی، اور اس سے جو ہے اقتصادی استحکام بڑھے گا. مگر آج یہ جو بری خبریں آئی ہیں کہ 19 روپے ڈالر بڑھ گیا ہے اور سود جو ہے وہ 17 سے 20% ہو گیا ہے، تو یہ کوئی وہ ہماری جو توقعات پوری نہیں ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ رکاوٹیں جو الیکشن ہونے کی تھی صوبائی اسمبلی کی 2 کی وہ ختم ہو گئی ہیں؟ عامر صاحب، نہ تو مجھے پہلے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی امید تھی، نہ ہی اب ہے.
اور آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے خیال میں الیکشن نہیں یہ صوبائی اسمبلیوں کے موقع پہ ہوں گے؟ بھائی میں خیال نہیں پیش کیا کرتا، میرا جو خیال ہے وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے۔ میں تو خیال جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ہونا چاہیے، لیکن میرا خیال کچھ اور ہے لیکن خبر کچھ اور ہے۔ خبر یہ ہے کہ جی الیکشن نہیں ہونا، تو میرے خیال میں اور خبر میں بڑا فرق ہے۔ اور خبر میری یہ بھی ہے کہ جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، ان کے لیے آپ کو اور مجھے دعا کرنی چاہیے۔ یہ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں، اور کیونکہ آپ ایک بہت ہی معتبر صحافی ہیں اور آپ خبر دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہو پائیں گے، تو یہ اگر ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں کس قسم کی اب رکاوٹ آ سکتی ہے، اس کی کیا نوعیت کیا ہوگی؟ ہر قسم کی رکاوٹ آ سکتی ہے اور ہر نوعیت کی رکاوٹ آئے گی۔ دیکھیں عامر صاحب، جب یہ جس بینچ نے اس کی ہیئرنگ کرنی تھی نا، تو اس دن 11:30 بجے اس کی ہیئرنگ شروع ہونی تھی، تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا تھا 11:30 بجے۔ تو اس دن ہی ہمیں سمجھ آ گئی تھی، جب 2 گھنٹے کے بعد 1:30 بجے یہ 9 کی بجائے 5 جج جائے، اور اس کے بعد پھر اگلے دن پھر جو ہے وہ سب کو پتا تھا کہ اب یہ 5 میں سے 3-2 کا فیصلہ آئے گا۔ تو اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی جو ہیں وہ اب اسمبلی توڑ کے الیکشن کی ڈیٹ دے کے وہ بھی کوئی راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا ان کو فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ حالات کچھ اس قسم کے ہیں۔ صرف پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ ایک مسئلہ نہیں ہے، آپ کے جو آس پاس گرد و نواح میں کچھ واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے خود ہی ایک اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، آپ نے اکانومی کے معاملات بیان کیے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے پاکستان کے اقتصادی حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، تو بنیادی وجہ تو یہی بنائی جائے گی نا۔ اب الیکشن کمیشن نے تو آج یہی اشارہ دیا کہ جی ہم 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے ہماری تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن فنڈز وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے کم از کم خیبر پختونخوا کے لیے تو آپ کو چاہیے، تو وہاں پہ آئی جی صاحب کہتے ہیں جی کہ میرے پاس کم از کم 57,000 افراد کی کمی ہے۔ یہی چیزیں ہیں ساری، اس میں مردم شماری بھی آ جائے گی، بہت سی چیزیں آئیں گی، لیکن یہ تو سارے ایکسکیوزز ہیں نا۔ مجھے اور آپ کو بس دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے سپریم کورٹ، اس کی ساکھ کو پہلے بہت نقصان پہنچ چکا ہے، بس اس کی ساکھ کو مزید نقصان نہ پہنچے اور مزید ایسی خبریں نہ آئیں، مزید ایسی آڈیو لیکس نہ آئیں، ایسی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کے اور میرے پروگرام کا موضوع نہ بنے، جس سے کہ عوام جو ہیں وہ سوچیں کہ یار ہم کدھر پھنسے ہیں۔ ویسے میری جو اور میرا حال پاکستان کے تمام وکلاء کی جو تشریح ہے کہ یہ پیسوں کا معاملہ یا سیکورٹی کا معاملہ جو ہے، چاہے وہ جو کہتے ہیں ہیونز میں فال، یہ سپریم کورٹ کے اس کی طاقت کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر بھی یہ کہا ہے اور ان کا اختیار بھی ہے کہ تمام وہ جو ہے کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کسی بھی ادارے کی کہ وہ یہ کہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جناب اتنی فورسز مہیا نہیں کر سکتے کیونکہ بارڈر کی سچویشن یہ ہے، کم و بیشی اس کے اندر ہو سکتی ہے، مگر انکار نہیں ہو سکتا۔ ہاں بالکل نہیں ہو سکتا، اور میں تو چاہتا ہوں، خیال میرا بھی یہی ہے، اس کا میں بار بار اظہار کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور آئین میں جب کہہ دیا گیا کہ صوبائی اسمبلی کے ٹوٹنے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے تو وہ الیکشن ہونا چاہیے۔ لیکن اب آپ بھی یہیں پہ اور میں بھی یہیں پہ ہوں، دعا تو ہماری یہی ہے، خیال بھی ہمارا یہی ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ ایک مذاق ہے پاکستان۔ تو آپ آئین کی جو خوبیاں بھی بیان کی جا رہے ہیں، میر صاحب ساتھ میں ڈرائی بھی جا رہے ہیں کہ وہ، میرا تو یہ خیال ہے، آج ان سے مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو بری خبریں اکانومی کی آ رہی ہیں تو کیا ہم ایمرجنسی فائنینشیل کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آلریڈی فائنینشیل ایمرجنسی ہے، مگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام کو تبدیل کر کے فائنینشیل ایمرجنسی لگا دی جائے تو کیا کریں گے؟ کیا آپ نے آلریڈی جو آپ کی تمام ریسورسز ہیں وہ بروئے کار لا جاتی ہیں، صرف کوئی حکومت کی تبدیلی، ایون کیئر ٹیکر کے گورنمنٹ کے آنے سے
کوئی اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے اس کا ایمرجنسی کے ساتھ لگائے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں یہ مسٹر اسماعیل صاحب سے میری بھی آج لمبی بات ہوئی ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, آج میری بھی کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, میں نے بھی ان کے ساتھ کافی بات چیت کی ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں حکومت کے جو اب اس سارے معاملے سے بھاگنا چاہتے ہیں, وہ فرار کا وہ راستہ تلاش کر رہے ہیں, لیکن راستہ ہے نہیں ہے کسی کے پاس. دیکھیں جو بہت اہم ذمہ دار لوگ ہیں وہ ایک سوال پوچھتے ہیں, کاؤنٹر کویشچن کرتے ہیں ہم سے کہ جی آپ بڑے آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جی ہم الیکشن کرا دیتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں جی الیکشن ہوگا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, پھر کیا ہوگا؟ پھر جی ہم کہتے ہیں جی پھر تھوڑے دنوں کے بعد قومی اسمبلی کا اور بلوچستان میں اور سندھ میں بھی الیکشن ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا جی کہ پھر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا. انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا ہاں یہ ایک سوال ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ یہ بتائیں کہ پھر عمران خان جو ہے وہ 3.5 سال تو ہم نے دیکھ لیا, تو 3.5 سال میں پہلے وہ اسد عمر کو لے کے آیا, پھر وہ لے کے آیا حفیظ شیخ کو, پھر حماد اظہر کو, پھر شوکت ترین کو. تو سارا پھڈا تو اس وقت IMF کے ساتھ پڑا ہوا ہے نا, تو پھڈا تو عمران خان کی حکومت نے شروع کیا ہے. تو عمران خان اگر دوبارہ آ گیا تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. تو بس وہاں پہ میں چپ کر گیا. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 2 راستے ہیں, یا تو ہم پاکستان بچا لیں یا پھر آپ لوگوں کی آئین کی بالادستی کا نظریہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کر لیں. تو بس اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گیا, میں بھی خاموش ہو گیا. اس کے آگے آپ مزید کوئی سوال نہ ہی کریں تو بہتر ہے. میں میر صاحب وہ تو نہیں, وہ میں آپ کی بات مان سکتا ہوں کہ ان کی بھی کوئی بہت آئیڈیل قسم کی وہ نہیں رہی عمران خان کی پرفارمنس, مگر آخری سال کے ان کے فگر تھوڑے سے مناسب تھے. مجھے اس وقت آیا ہوا جو اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف کی گورنمنٹ میں ہوا, یہ تو 50 سال کے پرانے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے, اور ایون پیپلز پارٹی کی طرف سے جو وائبز آ رہی ہیں وہ خود بہت نالا ہیں کہ جناب یہ اقتصادی پالیسی ٹھیک نہیں رن کی جا رہی. دیکھیں عامر صاحب, کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ اور ہم ٹی وی پہ کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہم نہیں کر سکتے. تو بہتر ہے کہ جو چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے اس طرف نہ ہی جائیں. لیکن یہ بات اتنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں ایک اکانومی نہیں ہے, پاکستان میں 2 اکانومیز ہیں. جس طرح پاکستان میں ایک اسٹیٹ نہیں ہے, پاکستان میں 2 اسٹیٹس ہیں, اسی طرح پاکستان میں ایک اکانومی نہیں ہے, 2 اکانومیز ہیں. ایک آپ کی ریگولر اکانومی ہے جس کو آپ وائٹ اکانومی کہتے ہیں, ایک آپ کی بلیک اکانومی ہے جس کو آپ ارریگولر اکانومی کہتے ہیں. تو پاکستان کو آپ کی ریگولر اکانومی یا وائٹ اکانومی تو نہیں چلا رہی, پاکستان کو آپ کی بلیک اکانومی چلا رہی ہے. تو یہ بلیک اکانومی پہ چلنے والا ملک ہے. یہاں پہ لوگ جو ہیں ان کی دل بھی اندر سے کالے ہیں, کردار بھی کالا ہے, ہماری اکانومی بھی کالی ہے. تو کالا شاہ کالا ہے ہر طرف. تو دعا کریں کہ جو وائٹ اکانومی ہے وہ بچ جائے, لیکن مشکل لگ رہا ہے. لیکن مجھے جو ایک امید ہے وہ یہ ہے کہ وائٹ اکانومی اگر کولیپس بھی کر جاتی ہے تو بلیک اکانومی کی وجہ سے پاکستان اتنی جلدی تو بہت زیادہ بڑے مسئلے کا شکار نہیں ہوگا. یہ تو ایک خبر اچھی جو ہے نا آپ نے کم از کم دی ہے. دوسری جو ایک خبر ہے میں اچھی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے خبریں یہ آ رہی تھیں کہ انہوں نے جو آج اپنا اجلاس کیا ہے اس میں 24 دن کا جو الیکشن شیڈیول کے ٹائم کے علاوہ جو ٹائم وہ مانگنا چاہیں گے, وہ تقریباً سمجھ لیں کہ اپریل کے آخری 10 دنوں کے اندر وہ الیکشن کروانے کی تصویر کا امکان ہے. مگر آپ کے خیال میں صوبائی اسمبلیوں کا اگر یہ الیکشن ہو جاتا ہے جس میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ عمران خان کا پلہ تھوڑا سا بھاری ہے, تو یہ پھر نیشنل الیکشن ہی ہوگا. کیا ابھی بھی اس بات کا امکان ہے کہ PDM جو ہے وہ قومی اسمبلی کو بھی وہ اس کو ڈیزالو کر دیں اور آگے پیچھے یہ الیکشن کر لیے دونوں؟ یار آپ کو اچھی طرح پتا ہے پچھلے سال بھی شہباز شریف صاحب پچھلے سال مئی کے مہینے میں قومی اسمبلی توڑ کے الیکشن کا اعلان کرنا چاہتے تھے, لیکن پھر نواز شریف صاحب کو لندن فون کر کے کہا گیا کہ جی شہباز صاحب کو روکیں, اور وہ رک گئے. تو میں آپ کو بار بار ایک بات بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے بااختیار نہیں ہیں, بس حکومت میں ہے. ان کا بنیادی
کام اور ان کی اہم جو قومی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف گالیاں کھانی. وہ اپنی قومی ذمہ داری جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ آئندہ مزید عرصے تک وہ یہ قومی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے. اور مجھے الیکشن فی الحال پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نظر نہیں آ رہا. آپ الیکشن کمیشن کی جو آنیاں جانیاں اور ان کی پریس ریلیزیں اس پہ نہ جائیں. چیف الیکشن کمشنر کے دل کا حال جاننے کی کوشش کریں. وہ الیکشن نہیں چاہتے. میر صاحب ابھی آپ نے بڑے وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا پولے منہ سے یہ کہہ دیا کہ پاکستان آئین جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ مقدم نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آئین اور پاکستان دونوں. میں نے نہیں کہا بھائی، یہ میں نے نہیں کہا، یہ میں نے بالکل نہیں کہا. آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان پہلے، پاکستان فرسٹ. مشرف صاحب بھی یہ کہتے تھے پاکستان فرسٹ. تو حالانکہ ان کی بات کوئی پاکستان فرسٹ ثابت نہیں ہوئی، مگر دوسری آپشن اگر آئین سے اوپر کوئی، آئین سے بالا تر کوئی چیز ہے، اس کے بعد تو حالات بہت زیادہ مزید خراب ہوتے ہوں گے. کیونکہ یہ کوئی 1997 والی صورتحال نہیں ہے، نہ ہی یہ اس سے پہلے والی مارشل لاؤ والی ہے. یہ پہلے ہی چیزیں نہیں سنبھالی جا رہی، اور اس کے بعد کیاس بڑھ گیا، سیاسی کیاس بڑھ گیا، تو یہ تو حالات بہت زیادہ کنٹرول میں نکل جائیں گے. عامر متین صاحب، عمران خان کی حکومت سے بھی تو ہماری یہی لڑائی تھی نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صدارتی نظام کے ایک منصوبے پہ کام کر رہے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا. تو اس وقت بھی ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ جو 1973 کا آئین ہے یہ پاکستان کی واحد متفقہ قومی دستاویز ہے. دس از دی لاسٹ نیشنل ڈاکومنٹ جو کہ کنسنسس کے ساتھ منظور کی گئی. اس کے بعد کبھی نہ کوئی بھٹو آئے گا، نہ کوئی ولی خان آئے گا، نہ کوئی غوث بخش بزنجو آئے گا. کبھی دوبارہ یہ آپ اس طرح کا کنسنسس نہیں کر سکتے. ان کے آپس میں کتنے اختلافات تھے، لیکن ولی خان نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھٹو کے ساتھ بیٹھ کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن پر سائن کر دیے. آج عمران خان اور شہباز شریف ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہے. تو آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ آئین جو ہے اس کو ہم دوبارہ توڑ لیتے ہیں، اس کو وائلیٹ کر لیتے ہیں، تھوڑے دن بعد دوبارہ آئین بن جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل آئین پر عمل درآمد ہے، آئین کی بالادستی ہے. لیکن کیونکہ یہ جو تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ تینوں پارٹیاں نہ ان کے اندر اپنے آئین پر ہی عمل درآمد کرتی ہیں، نہ یہ جمہوریت پہ عمل درآمد کرتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اب عمران خان صاحب نے پرویز رائی کے لیے صدر کے عہدے کا اعلان کر دیا. تحریک انصاف کے آئین کو دیکھیں، اس میں صدر کا عہدہ، مرکزی صدر کا عہدہ ہے ہی نہیں ہے. مسلم لیگ نون والوں نے مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنا دیا ہے. مسلم لیگ نون کا آئین دیکھیں، اس میں اس طریقے سے چیف آرگنائزر آ ہی نہیں سکتا. یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے. تو نہ تو یہ اپنی پارٹی کے آئین کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ان کو پاکستان کے آئین کی پرواہ ہے. تو جب یہ لوگ خود آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں، اپنی پارٹی کا آئین بھی توڑتے ہیں، پاکستان کا آئین بھی توڑتے ہیں، تو اس کے بعد جب یہ لوگ آئین کی بات کرتے ہیں نا تو اس کی اہمیت نہیں رہتی. لہٰذا جب جہاں پہ ضرورت ہے ان لوگوں کو کھڑے ہو کے بات کرنے کی، جناب کہ آپ آئین پہ عمل درآمد کریں، آئین ایک مقدس دستاویز ہے، اس کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ پھر ان کی فیس ویلیو نہیں ہے، ان کی بات میں وزن نہیں ہوتا. لہٰذا ان کو پھر آگے سے 100 قسم کی باتیں سنا کے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، جس طرح کے کافی دنوں سے ان کو فارغ کیا جا رہا ہے. بس یہ ذمہ داری اب آپ کی اور میری ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، عمران خان جتنے مرضی سودے بازی کر لے، شہباز شریف صاحب جتنی مرضی گالیاں کھا لیں، زرداری صاحب جتنے مرضی کمپرومائز کر لیں، ہمیں اس آخری وقت تک یہ جو آئین ہے اس کی بات کرنی چاہیے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان لیڈروں نے اس آئین کو مذاق بنا دیا. ویسے وہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ جاتا ہے پنجابی کا، وہ ایک مراسی کو جب وہ سیکنڈ ورلڈ وار پہ جو جملہ ہے، اگر بات آپ پہ اور میرے پہ آ گئی ہے تو پھر صلح ہی کر لینی چاہیے. تو ہمارے اللہ کرے ناتوان کندھوں کے اوپر یہ سارا بوجھ نہ آئے. مگر وہ آپ نے جو بات کی کہ عمران خان کی یہ صدارتی نظام لانے کی سوچ ہے، وہ پہلے ضرور رہی ہوگی، مگر مجھے ایک دفعہ موقع ملا تھا، بعد میں شاید ان کی سوچ بدل گئی. انہوں نے کہا جی میں بالکل بھی یہ نہیں کہتا، میرے خیال میں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اتنی گنجائش ضرور ہونی چاہیے کہ پارلیمانی نظام کے اندر جو ہے، جو ایکسپرٹس کو بیوروکریسی کے اندر جو ہے، اور ایکسپرٹس کو مزید، میں نے ان سے کہا جی ایڈوائزر بھی ہیں، سینٹ کے اندر ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں ہیں، وہ موجود ہیں، وہاں پہ صحیح بندے لائیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ پارلیمانی نظام میں اس کی گنجائش ہے، باہر سے کیوں لانا چاہتے ہیں؟
تو ان کے پاس ویسے جواب نہیں تھا. ان کا میں وہ مور اور لیس وہ ایگری کر گئے تھے کہ آپ صحیح کہتے ہیں. تو وہ یہ جو ٹیکنوکریٹ والی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نظام کے اندر ٹیکنوکریٹس کو لانے کی بڑی گنجائش ہے. آپ ایک نمبر کے ایڈوائزر بھی لا سکتے ہیں. آپ ایس اے پی ایم کی تو یہاں 25 لوگوں کی برمار رکھی ہوئی ہے. پھر سینٹ جو ہے وہ بنائی اس لیے گئی جاتی ہے کہ وہاں پہ ٹیکنوکریٹ کی اسپیشل سیٹیں بھی ہیں. باقی جن لوگوں کو الیکٹ نہ کروا سکیں تو آپ ان کے تھرو لے کے آئیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، میں عمران خان صاحب کے ساتھ اس پہ بڑی بحث کر چکا ہوں، اور مجھے کچھ اور بھی چیزوں کا پتہ ہے کہ وہ جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بیک ڈور چینل سے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے، ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی. پارلیمانی نظام کو وہ چینج کرنا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی نے ان کو انگیج کیا، ان کو ٹریپ کیا. پورے کا پورا ان کا منصوبہ جو ہے اس کو جب پیپلز پارٹی نے ڈسکلوز کروا دیا اور ایک ریٹن ڈاکومنٹ بھی پیپلز پارٹی کے ہاتھ چڑھ گئی، اس کے بعد سے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو اعتماد میں لے کے تو یہ سارا چکر چلایا تھا جس میں عمران خان صاحب پھنس گئے. تو یہ ابھی عمران خان صاحب آپ کو یہ چیز بتائیں گے نہیں، نہ ہی یہ مانیں گے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑا چلاک بننے کی کوشش کی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پارلیمانی نظام کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کا پورا منصوبہ ہے وہ مسلم لیگ نون کو بتا دیا، اور ابھی بھی وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے پاس موجود ہے. اور اس میں جو گیو اینڈ ٹیک تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہمیں سندھ میں ایڈجسٹ کر دیں اور ہم آپ کو مرکز میں ایڈجسٹ کریں گے، مل کے مسلم لیگ نون کی پھینٹی لگانی ہے. لیکن آپ دیکھیں حالات کیسے بن گئے ہیں کہ اب یہ سارے ایک دوسرے کی پھینٹی لگا رہے ہیں اور پوری قوم کی پھینٹی لگ رہی ہے. تو اس لیے یہ ابھی جو وجوہات جن وجوہات کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے وہ ساری وجوہات سامنے نہیں آئیں، صرف 5% سامنے آئی ہیں. 95% ابھی سامنے آنی ہے. خدا کرے میر صاحب کہ یہ وقت آئے کہ آپ اور میں جس طرح کی بریک میں باتیں کرتے ہیں تو ایسا ماحول بنے کہ کھلے عام جو ہے ٹی وی کے اوپر بھی کر سکے، وہ 95% وجوہات کا ذکر کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. یہ سرور جب سے مجھے اشارے کیے جا رہی ہیں کہ بریک لو. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں ابھی بریک کی طرف جا رہی ہوں، مگر بریک پہ جانے سے پہلے ابھی تو ہم معیشت کا جو جنازہ نکلنے کے قریب ہے اس کے اوپر بات کرنے جا رہے تھے کہ بریک سے واپس آئیں گے اس کے اوپر بات کریں گے. مگر جاتے جاتے حامد میر صاحب نے بڑی خطرناک، میں کہوں گی بڑی خوفناک قسم کی خبر دے دیا الیکشن بارے. بریک سے واپس آ کے کوشش کریں گے اس کے اوپر عامر صاحب کا تجزیہ لینے کے ساتھ ساتھ ہم اکانومی کی صورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. ماہر معاشیات ہارون شریف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. آپ کی طرف بھی آئیں گے، مگر عامر صاحب جس طرح سے میں بات کر رہی تھی پہلے میں نے ابتدائی میں کہا کہ معیشت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، مگر میں نے جاتے ہوئے ٹیزر دیا کہ معیشت کا جنازہ نکلنے کے قریب ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وینٹیلیٹر سے آگے کچھ بچت ہو جائے گی یا پھر جنازہ نکلے گا اس کا؟ جی یہ اللہ نہ کرے جنازہ نکلے. پاکستان ہم بڑے ریزیلینٹ ہیں. میرا خیال ہمارا ہمیشہ سے مینجمنٹ کا ایشو یہاں پہ رہا ہے اور ہم ایک ریسورس رچ کنٹری ہیں، تو میرا دیر از آلویز پاسبلٹی آف کمنگ آؤٹ. تو ہمارے ساتھ خوش قسمتی سے میری تو ایک جنرل رائے ہو سکتی ہے. ہارون شریف صاحب جو ہیں اب اتنا زیادہ ٹی وی پہ آتے ہیں کہ یہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مگر بہرحال مستند اکانومسٹ بھی ہیں اور یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ تو پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. تو ہارون سے ہم شروع کرتے ہیں. ہارون آج 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک تو آئی ایم ایف والی تو پرانی خبر ہے کہ وہ گول پوسٹ آگے بڑھتی رہتی ہے، مگر آج ڈالر جو ہے وہ 285 کا ہو گیا، 19 روپے بڑھ گیا ہے. اور دوسری اس سے زیادہ بری خبر یہ ہے کہ جو انٹر بینک اور مارکیٹ ریٹ میں پھر 15 روپے کا 300 روپے تک وہ گیا ہے. دوسری بری خبر یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے انہوں نے تو اس کو بری خبر نہیں کہا، مگر میں سمجھ رہا ہوں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کتنی بری خبر ہے یا اچھی ہے کہ 17% سے 20% جو ہے انٹرسٹ ریٹ کر دیا ہے. اور اس کا انہوں نے آرگومنٹ 2 دیے ہیں. انہوں نے کہا یہ ایک تو انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ مہنگائی 31% ہو گئی ہے، اور دوسرا کہ جناب یہ کنزمپشن کو روکنے کے لیے. تو میرے جتنی مجھے ایک ایوریج جرنلسٹ جتنی ایک نالج ہے
تو اور یہ ابھی حفیظ پاشا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لاجک سمجھ نہیں آتی کہ یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے کیا فائدہ ہے، کیونکہ جی اس سے قرضے جو ہے نا فوری طور پہ ہمارے 1100 ارب روپے بڑھ جاتے ہیں، جس سے کہ خسارہ بڑھے گا، اور خسارہ جو پورا کرنا ہوگا نوٹ چھاپے جائیں گے، اور نوٹ چھاپنے سے مہنگائی بڑھے گی، کم نہیں ہو سکتی ہے، اور کنزمپشن پہلے ہی ہماری کیا رہ گئی ہے، بہت زیادہ اس مہنگائی کی وجہ سے کنزمپشن ہر چیز کی نیچے جا رہی ہے، تو بلکہ ہمیں کنزمپشن بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری تو یہ عام ناقص جرنلسٹک رائے ہے، آپ مجھے اس کا اکنامک جواب پلیز دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ عامر صاحب اور سرورت دونوں۔ دیکھیے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، 3 بڑے خبریں ہم نے 24 گھنٹے میں دیکھی ہیں۔ میں 1 بائی 1 آتا ہوں۔ دیکھیے پہلا جو کرونک مسئلہ جو سنجیدہ ہے، جو انفلیشن کا ہے، اور میری زیادہ وری فوڈ انفلیشن کی ہے اور رورل سائڈ کی انفلیشن کی ہے، جو کہ جو انڈیپینڈنٹ میرے دوست تجزیہ کر رہے ہیں اور اس کی ماڈلنگ کر رہے ہیں، وہ مجھے 40 اور 50% کے درمیان رمضان میں دکھائی دے رہی ہے۔ سو اگر 40-50% پہ فوڈ انفلیشن چلی جاتی ہے تو وہ ایک عام آدمی کے لیے کیا مڈل کلاس کے لیے بھی بہت سنجیدہ کرائسس ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس ایک سٹینڈرڈ ریسیپی ہے کہ جی آپ منی سپلائی کو کم کر دیجئے تاکہ لوگوں کے پاس کم پیسہ ہو، وہ کم خریدیں، وہ کم خریدیں گے تو جو ہو اس کی سپلائی سائڈ ہے وہ گھٹنی، وہ تو وہیں رہے گی، تاکہ لوگ کم خریدیں گے تو انفلیشن کم ہو جائے گی۔ اب جو پاشا صاحب کا آپ نے ذکر کیا یا میں آپ کو اس پہ ایکسپلین کروں، ہماری جو انفلیشن ہے، دیکھیں اگر آپ سود بڑھاتے ہیں، شرح سود، اس کا پہلا امپیکٹ ان لوگوں پر آتا ہے جنہوں نے بینکوں سے قرض لیا ہوا ہے یا ریلیشن شپ ہے، تاکہ وہ بینک سے کم قرض لے کے خرچ کم کریں گے۔ ہماری تو میجورٹی آف پاپولیشن ان بینکڈ ہے، انفارمل لیول پہ کام کرتی ہے، خاص طور پہ ایس ایم ایز، ان کو سود کے اوپر یا نیچے جانے سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کی تو سیونگز پہ ریٹرن بڑھ جاتا ہے، وہ پیسے باقی ایسٹ سے نکال کے بینکوں میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو مین ایشو عامر صاحب اس وقت انفلیشنری پریشر کے 2 ہیں، ایک تو روپے کی گراوٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو چیز امپورٹ ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ پرائسز میں آ رہا ہے۔ دوسرا جو ہم نے اب بجلی اور تیل کی قیمتیں تھوڑی سی تیل کی کم کی ہیں، لیکن جو کنسسٹنٹلی بڑھاتے آ رہے ہیں، وہ اس کی ایک کاسٹ پش انفلیشن کا فیکٹر آ جاتا ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں یہ شرح سود سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو میئرز بھی لینے پڑیں گے اور ہمیں پالیسی میئرز بھی لینے پڑیں گے۔ ڈر مجھے یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ہم نہیں لے پائیں گے، کیونکہ اس وقت 2 صوبائی حکومتیں تو نان ایگزسٹنس ہیں۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں منڈیوں کے، مارکیٹ میکنزم کے، یہ ڈیوالڈ لیول پہ لیے جاتے ہیں۔ اس وقت تو آئی ڈاؤٹ اٹ کہ بیوروکریسی اس حکومت کے ساتھ کچھ تعاون کر کے کچھ سخت اقدامات لے پائیں گی۔ یہ تو انفلیشن کی صورتحال ہے۔ جو پاکستان اس وقت پورے جو ساؤتھ ایشیا کا خطہ ہے اس میں 2 ممالک ڈبل ڈیجٹ میں ہیں، سری لنکا اور پاکستان، باقی ممالک سنگل ڈیجٹ میں ہیں۔ سنگل ڈیجٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کا شرح سود بھی کم ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہے، قرضوں کا انہوں نے ادائیگی بھی کم کرنی ہے، تو ہماری کمپیٹیٹیونیس ایک سیریس ٹربل کے اندر اس وقت آ چکی ہے۔ جی یہ میں 1-2 اور فگرز حفیظ پاشا صاحب کے شیئر کر دوں کہ ان کو یہ ڈر ہے، انہوں نے کہا جی میں نے ریسرچ کی ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے سی پی آئی وہ 31 سے 25% ہونے جا رہی ہے، اور بے روزگاری جو ہے 20 لاکھ افراد مزید اس میں اضافہ ہوگا، اور غربت کی لکیر سے 2 کروڑ یعنی اب 8 کروڑ کے قریب لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے، اور فوڈ انفلیشن بھی تقریباً ساری ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 40 اور 50% کے درمیان میں کہا جا رہا ہے، اور رمضان سر پہ آ رہا ہے۔ میرا آپ سے جو مگر سوال ہے وہ دوسرا ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ کا ہے اس کا کیا سلوشن ہے کہ یہ ایک وشس سائیکل میں ہم پڑ جاتے ہیں کہ ایک بینک اسٹیٹ بینک کنٹرول کرتا ہے تو انٹر بینک کے ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں فرق کرتا ہے، جب اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ پھر آگے چلتا ہے۔ یہ آج کل بتایا جا رہا ہے کیونکہ افغانستان میں 320 روپے کا تقریباً ڈالر ہے اور وہ ہم نہیں کنٹرول کر پا رہے، تو وہ ایک مین فیکٹر ہے۔ آپ ذرا سمجھائیں یہ کیسے کنٹرول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
جی دیکھیں، مارکیٹس کے ساتھ انٹرفیئر کرنا یا کھیلنا آج کل کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. آپ کچھ ہفتوں کے لیے یا کچھ ماہ کے لیے تو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے مارکیٹ کی سپلائی اور ڈیمانڈ کو کچھ مینج کر سکتے ہیں. دیکھیے اس پر بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہماری جو اکنامک مینیجرز ہیں یا ادارے ہیں ان کا اعتبار مارکیٹس نہیں کر رہی ہیں، اور اس میں ہمارے سیاستدان کا بھی قصور ہے. جو میں آپ کو بڑا اوپنلی بات کرتا ہوں کہ بہت لوز سٹیٹمنٹس آئی ایم ایف پروگرام پہ دی گئی ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو، ایک ہم پہلے ایک بڑی سیئنگ ہوتی تھی انگریزی کی کہ چیک ان دا میل جب ہوتا ہے تو آپ ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں. جب آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی اسٹاف لیول اگریمنٹ بھی نہیں ہوا ہے، لیٹر آف انٹینٹ تو اس کے بعد کی بات ہے، بورڈ میٹنگ بعد کی بات ہے، تو ہمارے وزراء نے سٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی کہ 7 دن کے اندر فنڈ پروگرام ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ چیزیں مارکیٹ جو ہے پھر بہت نیگیٹیولی ریاکٹ کرتی ہے. جب آپ نے کہا کہ اوہو آئی ایم ایف نے تو گولڈ پوسٹ چینج کر لی ہے، یہ گول پوسٹ چینج کرنے کی بات نہیں. عامر صاحب جو میں اس وقت نکتہ بولنا چاہ رہا ہوں، میں تقریباً 18 سال سے آئی ایم ایف کی طرف سے، جو انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے یا مختلف ممالک میں پروگرام نیگوشیٹ کرتا رہا ہوں. دیکھیں اس وقت جو ہے آئی ایم ایف کے پاس پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے. ایون ایشیا کے اندر بنگلہ دیش آئی ایم ایف کے اندر ہے، تاجکستان آئی ایم ایف کے اندر ہے، چین آرٹیکل 4 کی ان سے بات چیت کر رہا ہے، پاکستان اس میں شامل ہے. اور جو ایک ریسیشن جو چل رہا ہے دنیا میں آئی ایم ایف کے لیٹن امریکہ میں، چلی ہے، ارجنٹائنا ہے، ایجپٹ ہے، یہ سارے ممالک کیوں میں ہیں؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کی ایک جیو پولیٹیکل پوزیشننگ تھی، امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے، افغانستان کی وجہ سے ہمیں کوئی ترجیح مل جاتی تھی. ہمارے اکنامک مینیجرز جو اولڈ سکول ہے وہ 2 چیزیں نہیں سمجھ پا رہے انفارچونیٹلی، ایون اب بھی. ایک تو وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اب ہماری وہ بارگیننگ پاور صفر ہو چکی ہے جس میں ہمیں کوئی ترجیح یا ویور ملتا. دوسرا وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ پیور ٹیکنیکل بات چیت کر رہا ہے، آپ نے کبھی اپنی کمپیٹنس نہیں بڑھائی. جو آپ کے سوالات ہیں کہ انفلیشنری کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا چوائسز ہیں، سود کی شرح اگر بڑھتی ہے تو آپ کیسے اس کو پرائرٹی سیکٹرز کے اندر ری الوکیٹ کر پائیں گے. فسکل پالیسی جو آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر جو میری فارمر کولیگ بھی ہیں کرسٹلینا جارجیوا، انہوں نے پبلکلی جو بات کی ہے وہ ہم کب سے کر رہے ہیں کہ آپ رچ کو ٹیکس کریں اور ری ڈسٹریبیوٹ کریں. تو یہ جو ایلیٹس والی بات جو ہے، کرونی ایلیٹس والی، اب تو پوری دنیا نے بولنی شروع کر دی. لیکن ہماری کمپیٹنس پالیسی انسٹرومنٹ پر ابھی تک بہت کم ہے. اگر ہماری ہوتی تو آئی ایم ایف سے ٹیکنیکل ایگریمنٹ ہو چکا ہوتا. وہ جو ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، میں نے بلکہ ٹویٹس بھی کیے، شاید آپ نے دیکھے ہوں، کہ پاکستان کو ایک سروائیول کا ایک پروگرام ہمیں بیک اپ کا بنا لینا چاہیے، کیونکہ آئی ایم ایف کی ہماری ڈیل مائٹ بی فردر ڈیلیڈ، کیونکہ ہمیں کچھ ایسا پازیٹیو سگنل کانکریٹ وہاں سے مل نہیں رہا ہے. آلریڈی ہم مارچ کے اندر آ چکے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہارون شریف صاحب مجھے بتائے گا، فی الحال جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہماری کوئی واضح قسم کی معاشی پالیسی تو اس وقت موجود نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو انٹیلیجنٹ معاشی پالیسی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے؟ اور جس طرح سے انٹرسٹ ریٹ ہمارا بڑا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہائپر انفلیشن کا جو خطرہ ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جائے گا؟ جی ثروت، ہائپر انفلیشن کا خطرہ نہیں، وہ تو آج چکی ہے. آپ یقین مانیے کہ اس وقت میں ابھی ملک سے باہر ہوں. آپ دیکھیے مجھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ کیش لے جائیے، ڈالرز اور درہم، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ جب کریڈٹ کارڈ پہ پیمنٹ کریں گے تو کیا ریٹ لگے گا نا. کرنسی کے اوپر مارکیٹس کوئی بھی اعتبار نہیں کر رہا ہے، اور یہ اکنامک مینجمنٹ کا فیلور ہے. کیونکہ ادارے جو ہوتے ہیں، اگر اسٹیٹ بینک کے اندر کچھ اسٹیچر کے اکانومسٹ ہوں جو مارکیٹ کو جانتے ہوں، ان کے ساتھ ان کا کمیونیکیشن ہو، تو لوگ اعتبار کریں گے. لیکن اگر صرف فائنانس منسٹری سے ایک شخصیت کی طرف سے ہی بیان آنا ہے، اور وہ بھی بڑا ارریگولرلی، تو مجھے اس کے اوپر خاصی وری ہے. 2 چیزیں ہیں جو پالیسی کی ہماری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈراسٹک، ہارون نے مجھے قطع کلامی معاف، میں کوئکلی چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل اکانومی کا آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کیونکہ ایک سیاسی بے یقینی بھی رہتی ہے،
اور ابھی جو حامد میر ہمارے بڑے معتبر دوست بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ جناب یہ ایمرجنسی کے لوگ بار بار اشارے کرتے ہیں کہ جی یہ اس کی وجہ سے شاید التوا آ جائے الیکشن کا، یہ بہانہ کر کے. تو مفتاح اسماعیل کو بھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جناب ایمرجنسی آئے گی تو کریں گے کیا نئی پالیسی آپ لے کے آئیں گے کہ ایمرجنسی لگا کے کیا آپ وہ معاملات کیسے ٹھیک کر لیں گے؟ تو اس پہ ذرا اپنی روشنی ڈالیے گا. جی عامر، اس وقت کیونکہ میرا عالمی اداروں سے بھی تعلق ہے، بائی لیٹرل حکومتوں سے بات کرتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایمرجنسی کی گنجائش ہے. اس کو کوئی بائن کرے گا یا ہم کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اگر ڈیلے کرتے ہیں اس کو بھی کوئی انٹرنیشنل ورلڈ میں اس وقت پاکستان کو بائن نہیں کرے گا. جن دوست ممالک کی ہم بات کرتے ہیں جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، ایون سعودی عرب اور چائنا اس کو بائن نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا سسٹم چلائیں، اپنی پالیسیاں بنائیں، اپنی کمپیٹنس بڑھائیے. یہ جو ایک ہے نا جی پولیٹیکل اکانومی کا سوال کہ جی ہم ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے کچھ ٹائم بائن کر لیں گے، آپ مفتاح والی بات درست ہے کہ ٹائم بائن کر لیں گے تو وہ جو انسرٹنٹی ایون بڑھ جائے گی. دیکھیں ابھی تو یہ ہے کہ کچھ ماہ کے بعد شاید الیکشن اناؤنس ہو جائیں، لیکن اگر آپ اور ڈیلے کرتے ہیں تو لوگ پھر ہاتھ کھینچ لیں گے کہ اچھا ویٹ کرتے ہیں، سال کے بعد دیکھیں گے. تو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ٹیکنوکریٹک کی گورنمنٹ یا اپنی معاشی ایمرجنسی لگا کے ہم کچھ سیاسی گین کر لیں گے. اس وقت انٹرنیشنل ورلڈ کے پاس ہمارے لیے اتنی سمپتھی نہیں ہے. انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ایون پوسٹ فلڈز وہ جو سمپتھی کے پیسے آنے تھے وہاں پر بھی کوئی ایسی سمپتھی نہیں آئی ہے. ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں، میں پالیسی رسپانس پہ آتا ہوں، کہ جی آپ غریب کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی لائیے، سب کو سبسڈیز نہ دیں، امیر سے سبسڈی ہٹا دیجئے. یہ ہم سب جو ہیں اکنامک مینجمنٹ کے لوگ یا پاورٹی پہ جو ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اب مسئلہ یہ ان کو آتا نہیں ہے، نہ بیوروکریسی کو آتا ہے. بہت شکریہ. بس میں آپ کی اس میں لاسٹ ایڈ کر دوں کہ یہ جو بھی حال ہی میں رپورٹ آئی ہے کہ $17 بلین جو ہے وہ ہم اپنی ایلیٹ کو، شرافیہ کو ایگزمپشنز سبسڈیز کی فارم میں دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون آپ کو تنگ کرنے کا. تھینک یو سو مچ. ابھی عامر صاحب بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آئیں گے پھر بات کریں گے کہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے افسر سے لے کر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر کام کرنے والے مزدور تک ہر جان نہایت قیمتی ہوتی ہے، مگر کچھ ایسے ادارے ہیں یا میں کہوں گی کچھ متعلقہ ادارے ہیں شاید وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں. بریک سے واپس آ کے تو CDA اور اس کے معاملات کے اوپر کچھ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، ون اینڈ اونلی CDA. جی ہمارے پاس جو ہے کیونکہ 2 منٹ ہیں تو میں بھی شہباز سپیڈ کی طرح یہ سپیڈ میں یہ کام چلا دوں کہ شہباز سپیڈ کی وجہ سے یہاں پہ 12 کوہ کے اندر جو ایک پل کا حصہ ہے وہ گر گیا ہے، اور وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ NLC کو ایک منیمم ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر شٹر لگائے جاتے ہیں، سیمنٹ لگایا جاتا ہے، اور وہ سیمنٹ نہیں پھر خشک ہونا ہوتا ہے. تو الزام یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ آیا کہ اس کو 4 مہینے میں کریں یا کم ٹائم میں کریں، سپیڈ دکھائیں، شہباز سپیڈ. تو پہلے یہ فوراً وہ یہ جو ہے نا سپیڈ کی وجہ سے یہ پل گر گیا ہے. یہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے اسی پل کے اندر جو ہے لوگ یہ اس کے شٹرز گر گئے تھے اور 2 لوگ مر گئے تھے، 3 لوگ زخمی ہو گئے تھے. اس وقت یہ بہانہ دیا گیا تھا کہ جی یہ پولیس کا قصور ہے، کہ پولیس کو کہا تھا کہ اس کے نیچے سے ہیوی ٹریفک نہ گزاریں. تو ہے حالانکہ پولیس کہتی ہے کہ جی ہمیں انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں دیا، اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے. CDA کے ساتھ ملے، انہوں نے کہا جی نہیں یہ غفلت کا نتیجہ ہے اور اس کا کوئی شہباز سپیڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں CDA کے چیئرمین جو ہے وہ پھرتیاں دکھا رہے ہیں الیکشن جو آکشن مشکوک قسم کی کروانے میں، زون 3 کروانے میں. ابھی کوئی کہہ رہا ہے جی ملک سے باہر ہیں، کوئی کہہ رہا نہیں ہے. روز ٹویٹ چیک لگا رہے ہیں، کبھی کلفیاں کھاتے ہوئے تو کبھی سائیکل سٹینڈ کرواتے ہوئے. اور یہ پل جس کی بھی سپیڈ ہے، یہ اسلام آباد کے اندر جو 12 کوہ اور پورے مری کے اور کشمیر کو یہ علاقہ جاتا ہے، یہ پل اب گرنے کی وجہ سے اس کا ایک حصہ جو ہے اور پہلے شٹر گرنے کی وجہ سے یہ ان کی سپیڈ کی وجہ سے اب یہ مزید ٹائم لے گا. تو یہ سپیڈ خدا کے لیے جو کہ آپ اس کو روکیں، سمجھداری سے کام لیں. جس وقت جس نے جتنا کام کرنا ہوتا ہے آگے یہ شہباز سپیڈ کی وجہ سے IMF دوڑ گیا ہے اور یہ ڈالر جو ہے 300 روپے پہ چلا گیا ہے
اور یہ سود کی ریٹ اور انفلیشن جو ہے وہ 50 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. تو ہمیں یہ سپیڈ نہیں چاہیے. ہمیں ہماری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ سی ڈی اے اور پرائم منسٹر صاحب، ڈار صاحب، یہ اس سپیڈ سے، یہ ٹرک کی سپیڈ سے جا کے ٹکرے جو مار رہے ہیں یہ نہ کریں، سلو ڈاؤن کر لیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ عامر صاحب. سیریے کی ساری توانائیاں اس وقت منصوبہ جلد مکمل کرنے پر مرکوز ہے، مگر یاد رہے کہ مضبوطی بھی ملحوظ رکھنی چاہیے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.